वेलकम बैक वंस अगेन इन प्रोग्राम सुबह का सितारा। नाज़रीन, जब एक नन्ही जान दुनिया में आती है तो बच्चा ना बोलना जानता है, ना चलना जानता है, ना खाना जानता है, ना अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना जानता है। जो एक ही उसको लैंग्वेज आती है वो है रोने की। वो हर अपनी बात रो कर अपनी माँ को कन्वे करता है कि मुझे भूख लगी है या अगर उसका डायपर ख़राब हो गया है, और माँ ही वो वाहिद हस्ती है जो अपने बच्चे को जब अपनी आगोश में लेती है तो बच्चे का जो रोना धोना है वो ख़त्म हो जाता है, उसकी हर ज़रूरत को पूरा करती है। लेकिन कभी हमने सोचा है कि उन बच्चों का क्या जिनके वालिदैन नहीं होते, जिनके माँ बाप नहीं होते? लेकिन जब हम फिर उन ऐसे बच्चों को देखते हैं तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अल्लाह ताला ने वादा किया है कि वो इंसान को 70 माँओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है, और यकीनी तौर पर उसने ये हमारी ही ड्यूटी लगाई हुई है कि हम ऐसे लोगों को देखें, उनका ख्याल करें। और आई एम श्योर कि वो लोग बहुत ब्लेस्ड होते हैं जिनके ज़िम्मे खुदा ने ये ज़िम्मेदारी लगाई हुई है। तो आज हमारे दो बहुत ही प्यारे मेहमान हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है जो इस जिम्मेदारी को बहुत ही खूबसूरती से निभा रहे हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 5 नहीं, बल्कि पूरे 120 बच्चों की, 120 यतीम बच्चों की ये दो लोग कफ़ालत कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया। हमारे साथ जनाब इन कॉन्वर्सेशन है DIG पंजाब पुलिस महबूब असलम साहब और उनकी अहलिया सोफिया साहिबा। वेलकम टू द शो। थैंक यू। कैसे हैं आप सर? अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो वंस अगेन टाइम निकालने के लिए। बड़ा अच्छा एक पैगाम जाएगा, बड़ी अच्छी एक अवेयरनेस हम सब लोगों के लिए, मेरे ख्याल से कि हम सब टाइम जब नज़रअंदाज कर देते हैं ना माशरे के महरूम तबके को, आप लोग एक इंस्पिरेशन है। सो यू गाइज आर डूइंग ग्रेट जॉब माशाल्लाह। और पुलिस की इमेज भी आई एम श्योर इससे बड़ी एक तब्दील या चेंज होगी, या जो हमारे यहाँ रिवायती एक इमेज होती है। सर मुझे बताइएगा कि ये माशाल्लाह आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, इसका आगाज़ कब हुआ और कैसे हुआ? मैडम इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड है, आई वुड लाइक टू हाईलाइट दैट। सोफिया जो मेरी मिसेस हैं, इनके जो शी इज़ द ओनली चाइल्ड ऑफ अ पेरेंट्स, बहन भाई नहीं है सोफिया के। तो इनके जो वालिद थे मेजर रशीद बड़ाइच साहब, उनको 1995 में अचानक कोई ख्याल आया, पता नहीं क्या उनके दिमाग में आया होगा, कि वो ख़ुद तहज्जुद के वक़्त उठने लगे, अपने हाथ से लंगर बनाते थे और चुबुर्जी और रेलवे स्टेशन पे जो मज़दूर फुटपाथ पे सोए होते हैं उनको सुबह जाके ड्राइवर के साथ अपने हाथ से नाश्ता कराते थे। In 2009 when he died of a sudden heart attack, तो बेशुमार दुनिया, I being the only son in law and son as well, तो लोग मुझसे अफसोस करने आए, बहुत सारे लोग आए, बेशुमार दुनिया आई। And everybody said वो ये भी करते थे, वो ये भी करते थे, वो इस तरह मदद करते थे। तो we especially I came under a lot of pressure कि कैसे हो पाएगा। लेकिन वी डिसाइडेड एज अ फैमिली कि वी विल कंटिन्यू। उनके ज़माने में कोई 2009 में 300-350 बंदे का लंगर जाता था। वी डिसाइडेड दैट वी विल कंटिन्यू इट। आज अल्हम्दुलिल्लाह 2009 से लेके अभी तक बगैर एक दिन के नागे के हमारे घर से डेली 700 बंदे का लंगर जाता है। देयर आर 70 फैमिलीज़ जिनको हम नहीं जानते ज़्यादातर को। मसलन आपने कहा कि मेरे मोहल्ले में एक सफ़ेद पोश इंसान रहता है, उसकी 4 बेटियां हैं, वो हाथ नहीं फैलाता, तो हमने उसका मंथली राशन शुरू कर दिया। ठीक है। महीने को 1 तारीख को ड्राइवर जाता है, राशन देता है, वो पूछता है कहाँ से है, वो कहता है अल्लाह के घर से है, वो सफ़ेद पोश होता है, वो रख लेता है। 70 फैमिलीज़ हैं। मोर देन 60 इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जिनको हम मंथली स्टाइपेंड दे रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ बुज़ुर्ग हैं जो मेडिसिन नहीं अफोर्ड करते, तो उनको हम 10, 15, 20 हज़ार रुपया स्टाइपेंड दे रहे थे। ठीक। ये सारा कुछ हम कर रहे थे फ्रॉम आवर ओन इनकम। मैं और बेगम साहबा जो हमारी इनकम आती है उससे हम ये कर रहे थे। तो ये जो बच्चे पालने वाला आइडिया था ये सोफिया का था। ऑलमोस्ट 16 मंथ्स बैक इसने मुझे कहा कि ये जो बेकारने खड़ी होती है ना चौक में बच्चे लेके जिनको इंजेक्शन लगाए होते हैं, तो शी ऑलवेज यूज टू से यार कि महबूब ना तुम्हारा डिपार्टमेंट कुछ करता है ना गवर्नमेंट करती है, ये बहुत जाती है, मैंने ये बच्चे अडॉप्ट करने। तो व्हेन शी इंसिस्टेड अ लॉट, तो हमारा अपना ज़ाती घर कैवलरी ग्राउंड में है। फिर हमने डिफरेंट रोल मॉडल्स विज़िट किए। डॉक्टर अमजद साकिब साहब को देखा, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ज़ुबैर खान को देखा, तो पूरा स्टडी किया, रिसर्च किया। एसओएस विलेज। हमें एक चीज़ की जो स्पेशली मुझे फील हुआ कि इन बच्चों को छत भी है, अच्छा ट्रीटमेंट भी मिल रहा है, लेकिन एक जो सेंस ऑफ ओनरशिप है ना कि एज अ फादर, एज अ मदर, वो नहीं है।
تو آر کانسیپٹ واز کہ ہم نے اگر ان بچوں کو اڈاپٹ کرنا ہے تو ایسے ہی اڈاپٹ کرنا ہے جیسے ہمارے سگے بچے ہیں. تو پھر میں نے ہمیں دور میں بھی گھر مل رہے تھے, سستے مل رہے تھے, ہمارا اپنا کیولری گراؤنڈ میں گھر ہے, تو میں نے ایک گھر دیکھا جو ہمارے گھر کی بالکل بیک پہ تھا, رینٹ پہ ہم نے لیا. اس کی کاسٹ بھی زیادہ ہے کیونکہ پوش ایریا ہے. تو پھر وہاں پہ ہم نے پہلے 5 بچے لیے چائلڈ پروٹیکشن بیورو سے, اور ایج ہم نے شروع میں رکھی 3 سے 5 سال. تو وہ ہم نے ان بچوں کو, ہم نے نادرا میں ایک آپشن ہوتی ہے روحانی والدین, اپنے نام سے ہم نے رجسٹر کرایا, بیکاز پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ بچے کس کے ہیں, کہاں سے ہیں. تو ہم نے شروع میں ایج کرائٹیریا رکھا 3 سے 5 سال. پھر وہ جب پہلا گھر اسٹیبلش ہو گیا, پھر بچے ڈفرینٹ سورسز سے آتے گئے, 3 ہوئے, پھر 10 ہو گئے, پھر 15 ہو گئے, پھر 20 ہو گئے. پھر جب پہلا گھر کمپلیٹ ہو گیا, اور ان گھروں کا نام خالد عباس ڈار صاحب نے رکھا تھا اپنا گھر, تاکہ بچوں سے کوئی پوچھے کہ کہاں رہتے ہیں, کہاں سے آ رہے ہیں, تو وہ کہیں جی اپنے گھر میں رہتے ہیں, اپنے گھر سے آ رہے ہیں, باپ کیا کرتا ہے, باپ ڈی آئی جی ہے. میں آپ کو لاکھ کہتا رہا ہوں کہ وہ بچے ایئر کنڈیشن گھروں میں رہتے ہیں, ڈائننگ ٹیبل پہ کھانا کھاتے ہیں, میڈز ہیں, مدر میڈز ہیں. جب تک لوگ وزٹ نہیں کریں گے, ون کین ناٹ بلیو. پھر جب وہ ایک گھر کمپلیٹ ہو گیا, پھر یہ کام بیسیکلی اللہ تعالیٰ کراتا ہے, انسان نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ چنتا ہے صرف اس کام. ویری ٹرو. تو پھر لوگوں نے ہمیں انکریج کرنا شروع کیا, پھر کارواں بنتا گیا, لوگ ایڈ آن ہوتے گئے. ابھی ماشاءاللہ ہمارے پاس 6 گھر ہیں, 5 ان کیولری گراؤنڈ اینڈ 1 ان ڈی ایچ اے. اس میں الحمدللہ اب 120 بچے ہیں. 7واں گھر ہم نے کیولری گراؤنڈ میں اسٹیبلش کر لیا ہے, اور اس میں ہم اب بچیوں کو رکھنے جا رہے ہیں, کیونکہ پہلے ہم چاہ رہے تھے کہ ہم اتنے ایکسپرٹ ہو جائیں, کیونکہ بچیوں کے ایشوز ذرا کمپلیکیٹڈ ہوتے ہیں تھوڑے سے. تو ہم چاہ رہے تھے کہ ہم تھوڑا سا ایکسپرٹ ہو جائیں, ہمیں پتہ لگ جائے پرابلمس کیا ہوتے ہیں, کیا نہیں ہوتے ہیں. ایک گھر سے آغاز ہوا اور اب 7 گھر ماشاءاللہ ہو چکے ہیں. 5 بچوں کی اڈاپشن سے سفر کا آغاز ہوا, اور اب ماشاءاللہ 120 ہو چکے ہیں. تو یہ سلسلہ ماشاءاللہ میرے خیال سے آگے بڑھتا ہی چلا جائے گا. کوئی نمبر تو ذہن میں نہیں ہوگا صوفیہ جی؟ ہمیشہ سے محبوب ایک ہی بات کہتے ہیں کہ میری یہ خواہش ہے, اور میری زندگی کی ایک ہی خواہش ہے کہ ان بچوں کے آگے میں جتنے زیروز لگا دوں وہ کم ہے. لائک جیسے یہ بچے 5 تھے نا, تو یہ پہلی بات انہوں نے یہ کہی تھی کہ میرا دل چاہتا ہے ان بچوں کے آگے جتنے میکسیمم زیروز ایڈ کروں. تو خواہش تو ہماری یہی ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی بھی بچہ اگر یتیم ہو جائے, بے سہارا ہو جائے, تو اسے یہ فکر نہ ہو کہ اسے کہاں جانا ہے. اسے پتہ ہو کہ اس کے والدین کا گھر ہے, وہ یہاں آئے گا, وہ یہاں رہے گا, اور اسے وہی پیار ملے گا جو سگے والدین سے ملتا ہے. اچھا صوفیہ, تو جس طرح سے ابھی سر نے فرمایا آپ کے جو والد کی جو ایک ہسٹری اور جو بیک گراؤنڈ سٹوری ہمارے ساتھ ساری شیئر کی, کس طریقے سے لنگر لگتا تھا اور کس طریقے سے کچھ چند خاندانوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا تھا, تو آئی ایم شیور کہ وہ عنصر آپ کی تربیت میں بھی رہا ہوگا. لیکن واٹ واز دا فرسٹ ٹائم جب آپ کو ان بچوں کی جو محرومی ہے اس کا احساس ہوا, اور آپ کو وہ تھاٹ آئی کہ نہیں میں ان کے لیے کچھ کر سکتی ہوں یا کرنا چاہیے, اور کس طریقے سے آپ نے ان کو کنوے کیا یا کنونس کیا یا اپنے دل کی بات شیئر کی؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ جب آپ سینسیٹیو نیچر کے ہوتے ہیں نا, تو آپ ہر چیز کو بہت ڈیپلی فیل کرتے ہیں. تو مجھے جب اللہ تعالیٰ نے ماں بنایا, تو مجھے لگتا ہے اس دن سے یہ سینسیٹیوٹی میرے اندر تھوڑی بڑھ گئی. جب بھی میں کسی کے بچے کو دیکھتی تھی جو پرابلم میں ہوتا ہے, یا اس کے والدین نہیں رہے, یا سنتے تھے کہ کسی کے پیرنٹس اسے اون نہیں کر رہے یا فیملی اون نہیں کر رہی, تو ہمیشہ مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی. تو اکثر میں ان کو تنگ کرتی رہتی تھی کہ پلیز مجھے وہ بچہ اڈاپٹ کرنے دیں, اس کا ایشو ہو گیا. تو مجھے کہتے تھے کہ دیکھو یہ پریکٹیکل نہیں ہوگا, ایسے آپ کیسے کر سکتے ہیں, اور آپ بچے کے ساتھ انصاف نہیں کر پائیں گے, نہ اپنے بچوں کے ساتھ نہ ان بچوں کے ساتھ. ٹائم گزرتا گیا, آہستہ آہستہ یہ کنونس ہوئے, اور پھر الحمدللہ ایک ٹائم آیا ہمیں لگا کہ ہمارے بچے بھی ماشاءاللہ تھوڑے بڑے ہو گئے ہیں, اور ایسا نہیں ہوگا کہ گھر کی. کتنے بچے ہیں آپ کے؟ ہمارے الحمدللہ 4 ہیں. ماشاءاللہ 4 بچے ہیں. کتنے بیٹے اور کتنی بیٹیاں؟ 2 بیٹیاں ہیں ہماری جو بڑی ہیں. بڑی والی بیٹی ماشاءاللہ لمس جا رہی ہے, دوسری والی بھی شی از لائک 18 ایئرز اولڈ, اور بیٹے ہیں ہمارے 2 چھوٹے. جو ینگسٹ ہے ہی 6. دیٹس امیزنگ. جی, اور بس اسی طرح سے پھر ہم لوگوں نے انہوں نے فائنلی جب 1.5 سال پہلے میں نے کہا دیکھیں محبوب, انسان کی نا بیسک 4 خواہشات ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نیک اولاد دی ہو, آپ کی معاشرے میں عزت ہو, آپ کو اللہ نے اچھا گھر, اچھی سب فیسلٹیز دی ہوں, اس کے علاوہ ہمیں کیا چاہیے زندگی میں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم یہ جو سب کچھ کر رہے ہیں ایز فیملی کر رہے ہیں, جو راشن, لنگر, اسٹائپنڈ وغیرہ, تو اس میں ہم فزیکلی انوالو نہیں ہیں, ہمیں خود اپنے کچھ ایفرٹ سے کرنا چاہیے.
تو انہوں نے بلکہ مجھے اس وقت کہا، کہتے ہیں کہ دیکھو جو ہماری انکم کا 60-65% ہے وہ تو آلریڈی ہم یہاں کر رہے ہیں، اور باقی اپنے بھی گھر کے خرچے ہیں، بالکل۔ بچے ہیں، اسکول کی فیس ہے، ایوری تھنگ، تو کیسے مینیج کریں گے؟ تو پھر ہے اللہ تعالیٰ پھر نے، آپ کو پتہ ہے بیویاں مینیج کرا لیتی ہیں. بالکل۔ بس پھر اللہ تعالیٰ نے کیونکہ یہ لکھا ہوا تھا اور ہمارے ذمہ یہ کام لگانا تھا، تو پھر بس محبوب کنونس ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. اور جس دن سے انہوں نے یہ کہا، کمٹ کیا، اس دن سے مجھ سے زیادہ انوالو یہ ہیں. اچھا صوفیہ جی، مجھے بتائیے گا کہ ماشاء اللہ 4 بچے ہیں آپ کے، اور سر کو بھی آپ کنونس کرتے رہیں کہ اس طریقے سے کرنا ہے. ایک مطلب میں نے بھی اپنے ہسبینڈ سے شیئر کیا جب میری بیٹی ہوئی، تو مجھے بچوں سے بڑا لگاؤ ہے، بڑی انسیت اور بڑا پیار ہے. تو میں نے کہا کہ یار ہم اتنے بچے ہیں دنیا میں جن کے پیرنٹس نہیں ہیں، سو لیٹس اڈاپٹ ون. ایک بیٹی تو ہے ماشاء اللہ، لیکن پھر ہم نے بڑا سوچ وچار کیا، اور میں، آپ یقین کریں، مجھ پہ اس وقت کپ کپی طاری ہو گئی کہ آپ کیسے انصاف کر سکتے ہیں، یا اگر کبھی کوئی غلطی ہو جائے یا کوئی ایسی کوتاہی ہو جائے تو آپ گناہ کے زمرے میں بھی آ جاتے ہیں. لیکن آئی ایم گلیڈ کہ آئی ایم شیور کہ آپ کو بھی ان تمام فیلنگز سے گزرنا پڑا ہوگا، یا آپ نے بھی سوچا ہوگا، اور ہر انسان سوچتا ہے. کیسے یہ سب کچھ آپ نے ڈیسائیڈ کیا اور پھر اس کا انیشیٹو لیا؟ لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کافی سال سے یہ چیز میرے ذہن میں کہیں نہ کلک کہیں کر رہی رہتی تھی تھی. آپ جب کو، بھی ہاں. کسی بچے کا سنتی تھی تو کہیں نہ کہیں میں محبوب سے بولتی تھی کہ ہم یہ کر لیں. لیکن جیسے کہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے. پھر مین وائل ہم لوگوں نے ڈفرینٹ ماڈلس کو وزٹ کیا، دیکھا کہ بچوں کے ساتھ کہاں بعض اوقات ہم بہت بڑی جگہ پہ جاتے ہیں اور ہمیں بہت خامیاں نظر آتی ہیں، اور بعض اوقات بہت چھوٹی جگہ سے ہم بہت چیزیں سیکھتے ہیں. تو ہم نے ہر طرح کے ماڈلز وزٹ کیے، اور پھر جو ہمیں لگا کہ جہاں پہ لوگ غلطی کریں، ہم نے سوچا کہ ہمیں یہاں پہ یہ نہیں کرنی. کہیں چھوٹی جگہ سے بھی ہم نے اچھی چیز سیکھی کہ یہ اچھا کریں، ہم نے اس کو ایسے کرنا ہے. پھر ہم نے جب سوچا کہ یہ کرنا ہے تو ہم نے پراپر طریقے سے اس پہ ورکنگ کی. اپنے ارد گرد کے جو ہمارے لوگ تھے، جو ہمارے دوست تھے، ہم لوگوں نے ان سے مشورہ کیا کہ آپ ہمیں گائیڈ کریں، کیونکہ انسانی جان کی ذمہ داری لینا بہت ایک ذمہ داری کا کام ہے اور مشکل کام بھی ہے. تو اس وجہ سے ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے تو مدد مانگی، لیکن ہم نے ارد گرد اپنے کلوز لوگوں سے بھی مشورہ کیا اور ڈفرینٹ ماڈلز وزٹ کیے، سو دیٹ ہم لوگ کوئی غلطی کوشش کریں کہ غلطی نہ کر سکیں. بالکل، دیٹس امیزنگ. محبوب صاحب، چیلنجنگ تھا جب پہلا گھر لیا اور جب وہ 5 بچے آئے، تو کس تھاٹ پروسیس سے آپ گزر رہے تھے اور کتنا چیلنجنگ لگا؟ میڈم دیکھیں، الحمدللہ شروع میں مجھے لوگوں نے تھوڑا سا ڈسکریج کیا کہ بینگ ان دا گورنمنٹ سرونٹ آپ کے لیے مشکل ہوئے گا، سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی چھوٹی سی بھی غلطی ہو گئی یو ول بی کرٹیسائزڈ لائک اینی تھنگ. لنگر دینا آسان کام ہے، انسانی جان کی حفاظت کرنا بڑا مشکل کام ہے. لیکن آئی اسٹرانگلی بلیو کہ یہ انسان کا کام نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ آپ کو استطاعت اور ہمت دیتا ہے، اس کام کے لیے چنتا ہے. اور جیسے کہ صوفیہ نے کہا کہ میری ایک ہی خواہش ہے کہ یہ 120 کے آگے اتنے زیرو لگاؤں. پاکستان میں اس وقت 42 لاکھ بچے ہیں جو بے گھر ہیں، 42 لاکھ بچے ہیں جو بے گھر ہیں. اگلے دن ایک فنکشن تھا تو وہاں پہ ابرار نے وہ ایک تھا، اس نے وہ گانا بھی گایا کہ مائے نہیں میں کنوں آکھاں درد وچ چھوڑے دا حال. تو اس کے بعد اسے میں نے کہا کہ میری یہ خواہش رہ گئی ہے کہ کوئی بھی یتیم اور لاوارث بچہ ہو تو وہ آ کے کہے کہ ان ماں باپ کو میں نے اپنا درد بتانا ہے. تو خواہش تو یہ چیلنجنگ تھا، اٹ واز لٹل بٹ چیلنجنگ شروع میں. دیکھیں اس کے لیے یو نیڈ فنڈس، اس کے لیے یو نیڈ سپورٹ فرام دا پیپل. لیکن 3 مہینے کے بعد میں اس غلط فہمی سے نکل چکا تھا کہ صوفیہ چلا رہی ہے اور میں سے سپورٹ کر رہا ہوں. ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ ہوا، لیٹ می کوٹ ہیئر. میں نے شروع میں جو لوگ تھے جنہوں نے، میں نے اپنے کامن میں، میرا 26واں کامن ہے، وہاں پہ میں نے آئیڈیا فلوٹ کیا کہ آئی وانٹ ٹو ڈو دس، اینی بڈی کین سپورٹ می. ڈفرینٹ لوگوں نے کچھ کہا، کسی نے کہا 5,000 دوں گا، کسی نے کہا 50,000 دوں گا. تو ایک گھر کا ایوریج خرچہ از اباؤٹ 14 لاکھ، 1.4 ملین. تو جب وہ مجھے لگا کہ یہ 14 لاکھ روپیہ مہینے کا آ جائے گا، اس میں رینٹ ہے، بجلی کا بل ہے، ٹرانسپورٹیشن ہے، بچوں کا کھانا ہے، میڈس، مدر میڈس، اینڈ وی ہیو کیپٹ اے سرٹن اسٹینڈرڈ، جس سے ہم نے اسٹینڈرڈ سے ہم نے نیچے نہیں آنا، چاہے یہ بچے 1,20,000 ہو جائے، ہم نے اس اسٹینڈرڈ سے نیچے نہیں آنا. تو وہ جب لوگوں نے کمٹ کر دیا تو میں نے ان کی ایک براڈ کاسٹ لسٹ بنا لی. تو ہر مہینے کی 29 تاریخ کو انہیں میں میسیج کرتا تھا کہ پلیز پے یور منتھلی کنٹریبیوشن، اور وہ لوگ جمع کرا دیتے تھے. اب اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ جنہوں نے تھوڑے زیادہ پیسے کہے تھے 50,000 یا 1,00,000 روپیہ، وہ تو
خود ہی جمع کراتے تھے. ٹھیک. جو 5,000 والی پارٹیاں ہوتی تھیں انہیں مجھے 3 4 میسیجز کرنے پڑتے تھے. تو تیسرا مہینہ تھا اور تاریخ ہوگی 5 یا 6, تو میں ان کو تیسری دفعہ میسیج کر رہا تھا. تو میری زندگی میں ایک صاحب ہیں, ٹوئے ناسک کے مالک ہیں, عمر بیگ ان کا نام ہے. تو ان کی مجھے کال آئی, انہوں نے کہا محبوب کافی دن ہو گئے ہیں اکٹھے نہیں ہوئے, جسٹ لائک ایلڈر بردر, تو کل کھانا اکٹھے کھاتے ہیں, بچوں کو بھی لے آنا. میں نے کہا جی آ جائیں گے. تو وہ کہتے ہیں ویسے بائی دا وے اس وقت کیا کر رہے تھے, رات ہی 11 بجے. تو میں منہ سے نکل کے میں نے کہا عمر بھائی جھاگ مار رہا تھا. کہتے کیا مطلب؟ میں نے کہا عمر بھائی ساری عمر لوگوں کو پیسے دیے ہیں, یہ 5-5 ہزار کے لیے لوگوں کی مدد. تو اگلے دن ہم ان کے گھر گئے تو وہ کہتے ہیں کہ یار محبوب ساری رات سو نہیں سکا, یہ میرا چھوٹا بھائی اتنا نیکی کا کام کر رہا ہے. ان کا کہ یار آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ جی یہ بچے ابھی اس وقت 15 تھے بچے, صرف ایک گھر تھا اور 15 بچے تھے. ان کا یہ بچے 150 ہو جائیں, 1500 ہو جائیں, 15,000 ہو جائیں. اینڈ آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ جی 5 لاکھ 20 لاکھ 1 کروڑ, اسکائی از دا لمٹ. فار دس پرپز یو نیڈ اینی سارٹ آف اماؤنٹ, یو ہیو ٹو جسٹ ٹیکسٹ می, اور اگلے آدھے گھنٹے میں. تو الحمد للہ ہمیں ان سے مانگنے نہیں پڑے. لیکن ان کی ایک بات نے, میں واپسی پہ جب نکلا تو میں نے رستے میں صوفیہ سے کہا, میں نے کہا یار میں اچھا خاصا بیوقوف انسان ہوں. تو اس کا کمنٹ مجھے یاد ہے, اس نے کہا مجھے یہ تو پتہ ہے لیکن آپ کو احساس کیسے ہوا؟ تو میں نے کہا کہ یہ احساس مجھے عمر بیگ نے دلایا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے اور رکتا ہی نہیں. اور ان دنوں میں ہم یہ فیصلہ کر رہے تھے کہ جی ہم دوسرا گھر کھولیں یا نہ کھولیں. تو میں نے کہا صوفیہ کل ہی دوسرا گھر کھول دو, تم دیکھنا یہ اللہ تعالیٰ چلائے گا اس کو, اللہ چلائے گا. ابھی دیکھیں ہمیں سینٹرل پارک کے فیروزپور روڈ پہ ہاؤسنگ اسکیم ہے, ان کے اونر نے ہمیں 2 ایکڑ جگہ گفٹ کر دی ہے. وہاں پہ ہم نے کنسٹرکشن شروع کر دی ہے. ہم رینٹڈ ہاؤسز سے نکل کے جو اوریجنل اپنا گھر ہے اس میں جانے کی تیاری ہم نے شروع کر دی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ایم شیور 6-7 مہینے میں ہم اس کو ہم ادھر وہاں پہ کوئی 200 سے زائد بچوں کا پلان کر رہے ہیں. اور ڈفرینٹ ہمیں ابھی اور آپشنز بھی چل رہی ہیں. الکبیر کے ٹاؤن کے اونر جو ہیں انہوں نے ہمیں کمٹ کیا ہے وہ جگہ دیں گے. اور آئی ایم شیور جو میری زندگی کا ایک ہی مقصد رہ گیا ہے کہ ان یتیم بچے اور بچیوں کی, اب اسپیشلی وی آر گوئنگ ٹوورڈز دا فیمیلس, آپ پہ بہت زیادہ پریشر ہے کہ وائی جینڈر بیسڈ, کہ صرف بچوں کو کیوں کر رہے ہیں. تو الحمدللہ ہم نے جو 7واں گھر لے لیا ہے اس کو ہم نے فرنش آلموسٹ کر لیا ہے, وہاں پہ ہم بچیاں رکھنے جا رہے ہیں. اچھا, بینگ اے وائف آف DIG پنجاب اور بڑا عہدہ ہے اور پولیس کا بڑی ٹیکے والی جاب ہے, اور یوزلی ہم دیکھتے ہیں کہ جو خواتین ہیں ان کو بڑا شوق بھی ہوتا ہے, بڑی فرمائشیں بھی کرتی ہیں بیویاں, دنیا گھمانے لے کے چلو, ٹرپس پلان ہوتے ہیں, بہت چیزیں ہوتی ہیں. لیکن آپ ایک فلاحی کام میں اتنے بخوبی طریقے سے اس کو سر انجام دے رہی ہیں, تو اس کے علاوہ بھی فرمائش وغیرہ کرتی رہی ہیں؟ میں آپ کو آنیسٹلی میڈم ایک بات بتاؤں, مجھے نہیں یاد ہوگا, ایک نیچر ڈیولپ ہو جاتی ہے. آپ ہسبینڈ اینڈ وائف ایک دوسرے کا اثر لیتے ہیں. تو چونکہ اس نے اپنے فادر کو بہت زیادہ لوگوں میں بانٹتے ہوئے دیکھا تھا, مجھے نہیں یاد کہ میں نے اپنے لیے آخری کوئی بھی چیز, شوز, شرٹ, ٹی شرٹ کب خریدی ہوگی, مجھے نہیں یاد. اگر میری کوئی شاپنگ واپنگ کرتی ہے, کوئی چیز کم ہو جائے تو وہ صوفیہ کر لیتی ہے, یا دوست کہیں سے بھجوا دیتے ہیں, مجھے نہیں یاد. اور میری زندگی کی, میری 2 بیٹی ہیں ماشاءاللہ اور 2 بیٹے ہیں. بڑی بیٹی 19 سال کی ہے, چھوٹی 18 سال کی. اور میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے کہ میری بیٹیاں کبھی کوئی مجھے فرمائش کرے. وہ برتھ ڈیز ہوتی ہے, میں پوچھتا ہوں کہ کچھ بابا ہماری الماریاں بھری پڑی ہیں, جوتے بھی ہیں, کپڑے, وی ڈونٹ نیڈ اینی تھنگ. تو وہ آپ کی پرسنالٹی کا حصہ بن جاتا ہے. اور صوفیہ اپنے کپڑے خود ڈیزائن کرتی ہے, حالانکہ HSY یا سفیوز وہ گھر والی بات ہے, دونوں فیملی ممبرز ہیں, لیکن یہ اپنے کپڑے خود ڈیزائن کرتی ہے. تو وہ ایک نیچر آپ کی بن جاتی ہے, ڈیولپ ہو جاتی ہے. دیٹس امیزنگ. صوفیہ جی مجھے بتائیے گا کہ جتنے بھی بچے ہیں, 120 سے اوپر کا یہ نمبر اب جا رہا ہے, تمام بچے آپ کو کیا کہہ کر پکارتے ہیں؟ ماما. اور صرف کہتے ہی نہیں ہیں, وہ سمجھتے بھی ہیں. کہ جب میں جاتی ہوں بچوں کے پاس, میری یہ اب آج کل روٹین ہے کہ میں ہمیشہ صبح اٹھتی ہوں, اپنے گھر کو تھوڑا سا دیکھا, مینیج کیا, کیونکہ گھر میں بھی مہمانداری ہوتی ہے. بیسیکلی ہم دونوں دیہات سے بلانگ کرتے ہیں, تو ہمارے جیسے ہوتا ہے نا کہ گھر کا کلچر ہے کہ مہمان رہنے آ رہے ہیں, رہنے والے مہمان اکثر ہمارے گھر پہ ہوتے ہیں. بلکہ میرے دوست نے کہتا ہے کہ آپ کا گھر کام ہے, ہوٹل زیادہ ہے, تو کبھی اس نے آنا ہونا تو وہ پوچھتا ہے سر ہوٹل میں کوئی ایک آدھا کمرہ خالی ہے. تو وہ بس گھر کی رسپانسبلٹیز دیکھ کے اس کے بعد پھر میں بچوں کے پاس چلی جاتی ہوں. اور کیونکہ یہ سارے گھر قریب قریب ہی ہیں, ہمارے کیولری میں ہی ہیں, یا میکسیمم اب DHA تک ہم آئے ہیں, تو وہ 5 منٹ سے زیادہ یا 7 منٹ سے زیادہ کی ڈرائیو نہیں ہے. تو پھر میں ایک ایک کر کے ہر گھر میں جاتی ہوں.
ڈیلی بیسس پہ بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتی ہوں, کسی گھر میں آدھا گھنٹہ, کسی گھر میں پونا گھنٹہ, اس طرح سے کر کے. تو جب میں جاتی ہوں تو وہ تمام بچے آ کے جس طرح سے مجھے ملتے ہیں پیار سے, اور جیسے میرے انٹر ہوتے ہی وہ جو ایک شکایتوں کا سلسلہ ہوتا ہے نا, اس نے یہ اس نے کیا, مجھے اس نے مارا وہ تھا, اس نے کیا. میری پینسل لے لی تھی, اس میڈ نے ہمیں پانی ٹھنڈا نہیں دیا تھا, یہ ہو گیا تھا, اس نے اس کو کیک زیادہ دیا تھا. مطلب وہ مجھے لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ سب ایک ساتھ بول رہے ہوتے ہیں, اور میں انہیں سب کو یہ فیل کرا رہی ہوتی ہوں کہ میں سب کی بات سن رہی ہوں, حالانکہ سم ٹائم سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, لیکن میں ہمیشہ بچوں کو نا روکتی نہیں ہوں کچھ بھی بتانے سے, کیونکہ بچوں کا پھر کانفیڈنس شیٹر ہو جاتا ہے. انہیں میں کہتی ہوں کہ ہر بات مجھ سے شیئر کریں. ایک تو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ بچے بہت زیادہ کلوز ہو گئے ہیں مجھ سے, انہیں پتہ ہے کہ ہم ایک چھوٹا سا بھی ایشو اسکول میں ہوگا, گاڑی میں ہوگا, گھر میں ہوگا, ہم ماما کو بتا سکتے ہیں, اور ماما فوراً اس پہ کوئی ایکشن بھی لیتی تو ہیں. جیسے گھر میں اپنے بچے ہوتے ہیں, وہ شرارت کر دیتے ہیں, سم ٹائم چیزوں کی توڑ پھوڑ کر دیتے ہیں, تباہی مچا دیتے ہیں, تو ماں ان کو بھی غصے میں ڈانٹ دیتی ہے. تو جب آپ وہاں پہ جاتی ہیں تو سب سے جو گھر کا شرارتی بچہ ہے, اس نے کون سی ایسی شرارت کی یا آپ نے جو ہے وہ ڈانٹا بھی ہو اس کو, اور کس بات پہ؟ میں آپ کو بتاؤں, یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آپ کا دل اس طرح سے نرم ہو جاتا ہے کہ آپ کو ان بچوں پہ غصہ ہی نہیں آتا. اب میرے ساتھ تھوڑا ٹائم پہلے یہ ہوا کہ میں چائے پکڑ کے بیٹھی ہوئی تھی, تو ایک چھوٹا بچہ ہے, بہت شرارتی ہے, کوئی 2.5 سال اس وقت اس کی ایج تھی, ریحان, بھاگا آیا ہے, اور آ کے ایک دم سے اس نے مجھے پش کیا, اور وہ گرم چائے میرے اوپر گری. اب اگر یہ کوئی اپنا بچہ یہ کر رہا ہوتا, سیدھا میں نے اسے ایک تھپڑ لگانا تھا, ٹھیک ہے. اب کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا حوصلہ اور صبر آیا کہ میری آنکھوں میں تو آنسو آ گئے, آبویسلی ایک دم گرم چائے تھی, لیکن میں ایک لفظ بھی اسے نہیں بول سکی, بلکہ وہ میڈ بھاگی ہوئی آئی, کیا کیا, میں نے کہا کچھ نہیں, کہو غلطی سے ہو گیا, کچھ نہیں ہوتا. تو وہ مجھے اس دن احساس ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو بدلتا ہے, ورنہ میں ایسی نہیں تھی کہ میں بہت سکون سے بیٹھی رہتی, میں نے بچے کو ایک آدھی لگا دینی تھی, لیکن نہیں ہوتا, یہ اللہ تعالیٰ آپ کا دل نرم کرتا ہے. کھانا وغیرہ کس نظام سے بنتا ہے؟ بڑے بڑے پکوان بنتے ہوں گے بچوں کی فرمائش پہ, ویکینڈز پہ بریانیاں وغیرہ بھی بنتی ہوں گی, کس طرح سے نظام چل رہا ہے؟ بچوں کا نا ہماری نیوٹریشنسٹ ہیں جو ان کا منتھلی بیسس پہ مینیو بناتی ہیں, کیونکہ یہ بچے جن بیک گراؤنڈ سے آئے ہوتے ہیں نا, انہیں پراپر ڈائٹ یا کچھ نہیں ملا ہوتا ہے, ان میں انتہا سے زیادہ ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں. تو پھر ہم لوگ ان کو پراپر ایک جو ہوتا ہے نا بیلنسڈ قسم کا کھانا دیتے ہیں, جس میں میٹ بھی ہوتا ہے, جس کے اندر آپ کو ہر طرح کی آپ کی نیوٹریشنل ویلیوز کو سامنے رکھتے ہوئے بناتے ہیں, فروٹس ہوتے ہیں ڈفرینٹ. اور اس کے علاوہ ہمارے جو بچے ہیں ان کا کھانا باہر سے نہیں آتا. جیسے آپ دیکھیں نا کہ آرفنیجز وغیرہ ہوتے ہیں, وہ اکثر باہر سے لوگ کھانا اسپانسر کرتے ہیں, ہمارا اس طرح کا سسٹم نہیں ہے, ہمارا گھر کے اندر بنتا ہے کھانا, اور بالکل جیسا ہمارے اپنے گھروں کا کھانا ہوتا ہے. بلکہ اکثر میری بیٹیاں تو کہتی ہیں کہ ماما ادھر کا کھانا زیادہ مزے کا ہوتا ہے. تو یہ ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے جو بچے آتے ہیں نا, آتے ساتھ ہم لوگ ان کے تمام بلڈ ٹیسٹ وغیرہ کراتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ ان میں ڈفرینٹ قسم کی الرجیز اور تھوڑے سے ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں. تو ان کے آتے ساتھ ہماری چغتائی لیب والوں کے ساتھ ہمارا ایم او یو سائن ہوا ہوا ہے. تو جیسے ہی بچہ آتا ہے اس کا کمپلیٹ ہیلتھ فائلز بنتی ہیں, ان کی سائیکولوجیکل فائلز بنتی ہیں. ہماری سائیکالوجسٹ ہے جو ان کی مینٹل ہیلتھ پہ کام کرتی ہیں, کیونکہ یہ بچے بہت ٹراماز دیکھ کے آئے ہوتے ہیں, تو ان کو ایک نارمل لائف میں واپس لے کے آنا, وہ یہ مشکل ہے, یہ چیلنجنگ ہے. جیسے ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے بچے آئے ہوئے ہیں, ان کی کاؤنسلنگ کے لیے کوئی چیلنجنگ کیس لگا ہو, آپ کو مشکل لگا ہو؟ میڈم ہوتا یہ کہ جب بچہ آتا ہے ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے, تو ایک تو صوفیہ اس کو خود بہت زیادہ پرسنل اٹینشن دیتی ہے, اور اس کے بعد سائیکالوجسٹ اس پہ تھوڑا سا کام کرتی ہے, اور ود ان 4-5 days وہ بچہ ان بچوں میں خود ایڈجسٹ ہو جاتا ہے. وہ جب سب کو کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے, ان میں سے ایسے اکثر ہوتے ہیں کہ جن کو شروع میں تو واش روم نہیں یوز کرنا آتا, اینڈ لینگویج از اے سیریس بیریئر. شروع میں ہم نے بچے رکھے تھے 3 سے 5 سال, لیکن جب ریسنٹ سیلاب آیا سندھ میں, تو میرا ایک دوست تھا, اس نے مجھے اپروچ کیا, اس نے کہا یار یہ 3 بھائی ہیں, 7, 8 اور 9 سال ان کی عمر ہے, نہ ان کے ماں باپ رہے ہیں, نہ ماما, نہ چاچا, نہ گھر, تو ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے. تو پھر ہم نے ان کو بھی بلا لیا. اب ہمارے پاس بچے ہیں 3 سے 9 سال تک کے, 75% بچے ہیں 3 سے 5 سال کے, وہ علیحدہ گھروں میں. ایک گھر میں جو بچے ہیں جو تھوڑے بڑے ہیں 6 سے 9 سال کے, وہ بچے رہ رہے ہیں. تو چھوٹے چھوٹے ایشوز آتے ہیں, جس طرح لینگویج بیریئر ہے. وہ بچے سندھی تھے, انہوں نے جب ہم نے اسکول میں ان کا ایڈمیشن, ابھی تو الحمدللہ فاؤنڈیشن کا اپنا اسکول ہے, ایک صاحب ہیں طارق نعیم فرشتہ صاحب, انہوں نے ہمیں ایک پرپز بلڈ بلڈنگ تھی 2 کنال کی, وہ انہوں نے ہمیں گفٹ کی, اور اس کا اسٹینڈرڈ ہم نے کسی بھی اچھے. یہ سارے بچے جو ہیں ان کی اسکولنگ ہم خود کرا آپ خود کروا رہے ہیں؟ خود کروا رہے ہیں. المیرا گرامر اسکول ہم نے بنایا ہے, اور یہ بھی گھر کے پاس ہی ہے؟ یہ تھوڑا سا ڈسٹینس پہ ہے, کیولری گراؤنڈ سے, ای ایم ای ہاؤسنگ اسکیم کے پاس ہے. بٹ ناؤ وی ہیو الحمدللہ ٹرانسپورٹیشن سسٹم, ہماری اپنی وینز ہیں,
بچے بہت کمفرٹیبلی وہاں جاتے ہیں. وہاں ہم نے ٹیچرز بہت ہائیلی کوالیفائڈ رکھی ہیں, اور لیٹس سے کوئی اچھا گرامر اسکول یا کوئی اس طرح کا انگلش میڈیم اسکول بچے کی فیس 40,000 پے رہا ہے. ہمارے یہ 120 بچے تو فری آف کاسٹ پڑھتے ہیں, لیکن لوکل کمیونٹی کے لیے ہم نے فیس رکھی ہے 4,000. اور اگر وہ 4,000 بھی نہیں افورڈ کرتا, کہتا ہے میں 2,000 دیتا ہوں, تو ہم کہتے ہیں آپ 2,000 دے دیں. وہ فیس ہم نے اس لیے رکھی ہے کہ پاکستانی سوسائٹی ہے, پاکستانی مائنڈ سیٹ ہے کہ جی ہم نے یتیم لاوارث بچوں کے ساتھ اپنے بچے نہیں پڑھانے, تو ہم نے ان کے لیے فیس رکھ دی ہے, نامینل سی فیس. اور اسٹینڈرڈ ہم نے اس کا ایک اچھا ہائی اسٹینڈرڈ رکھا ہے, تاکہ یہ ہمارے بچے کل جا کے بیسک ایجوکیشن لیں, اور اس کے بعد کل جا کے یہ کوئی CSP آفیسرز بنے, ڈاکٹرز بنے, انجینئرز بنے. تو مجھے بتائیے گا صوفیہ جی اور سر آپ بھی کہ جو ڈونیشن کا جو پروسیس ہے وہ کس طریقے سے ہے. کوئی شخص اگر آپ کے ساتھ اس میں شامل ہونا چاہے یا ڈونیٹ کرنا چاہے تو اس کا کیا پروسیجر ہے, پلس آپ کو آپ کے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھی کوئی سپورٹ ہے؟ میڈم دیکھیے, ہمارے جو انسپیکٹر جنرل صاحب ہیں انہوں نے بہت زیادہ انیشیٹیوز لیے. وہ مجھے گائیڈ کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی یہ اچھا ہے, پولیس کا ایک سافٹ امیج سامنے آ رہا ہے کہ جی کوئی پولیس آفیسر بھی یہ کر سکتا ہے. لوگ نارملی ریٹائرمنٹ کے بعد لوگوں کو خیال آتا ہے, الحمدللہ ہمیں ذرا جلدی خیال آ گیا کہ ایک نیکی کا کام ہے. اور میڈم لوگ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں, بالکل کر رہے ہیں. ہماری ویب سائٹس ہیں, ہمارا انسٹاگرام ہے, فیس بک ہے, اس پہ آل المیرا فاؤنڈیشن کے نام سے تمام ڈیٹیلز اویلیبل ہیں. I being the government servant, I'm not part of the foundation. I'm just supporting my wife. I'm not. لیکن ایک چیز میں نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے, that is accounts of the foundation. ہمارے پاس اکاؤنٹنٹ ہے, آفیشیل سب اکاؤنٹنٹ ہے, but I do have meetings with them. اور میں دیکھتا ہوں ہمارے گھر میں بہت لیوش قسم کا کھلا نظام ہے, مہمان آ جائیں, ہم بہت زیادہ خاطر خدمت کرتے ہیں. لیکن وہاں پہ آئی ایم ویری کیلکولیٹو کہ آپ صرف ان بچوں پہ خرچ کر سکتے ہیں, فضول خرچی وہاں نہیں ہوتی. اور اس کے بعد یہ ہے کہ اگر لیٹس سے کوئی بندہ آج فاؤنڈیشن کو 5,000 روپے ڈونیٹ کرتا ہے اور وہ 3 سال بعد آ کے پوچھتا ہے کہ جی مجھے اس کا حساب چاہیے, تو اس بندے کو بھی حساب دینا میری ذمہ داری ہے, اور اللہ تعالیٰ کو بھی حساب دینا میری ذمہ داری ہے. نارملی فاؤنڈیشنز کے جو CEOs ہوتے ہیں یا جو چیئر پرسنز ہوتے ہیں, انہوں نے اپنی سیلری رکھی ہوتی ہے. میں نے صوفیہ سے کہا آپ پہ 1 روپیہ بھی حرام ہے. وی آر ناٹ ٹیکنگ ایون اے سنگل پینی فرام دیئر ایز سیلری اور واٹ ایور, کسی بھی کانٹیکسٹ میں ہم نہیں لے رہے. آخری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں ڈونیٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں, آپ آ کے ہماری فاؤنڈیشن کا آڈٹ کر سکتے ہیں. اینی بڈی کین کم اور وہ کہے کہ جی میں آڈٹ کرنا چاہتا ہوں فرام ڈے 1 سے لے کے آج تک کہ آپ کو کہاں کہاں سے ڈونیشنز آئیں, آپ نے کہاں کہاں پہ خرچ کیے. اینی باڈی از ویلکم. اور وہ ہمیں پیسے دے رہا ہے نہیں دے رہا, وی آر اوپن ٹو آل. اور نارملی فاؤنڈیشنز آڈٹ کراتی ہیں سال میں 1 دفعہ. میری خواہش ہوتی ہے کہ ہم 2 دفعہ کرائیں, تاکہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو رہی ہے, کوئی مس مینجمنٹ ہو رہی ہے, تو وہ ہم ضرور اس کو کریکٹ کریں. صوفیہ جی کیا میسج دینا چاہیں گی تمام دیکھنے والوں کو جو اس وقت آپ کو سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ زندگی اللہ تعالیٰ نے نا بہت مختصر سی دی ہے, تو جو دن بھی آپ کسی کو ہیلپ کر کے کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ لا کے گزار دیں, وہی دن جو ہے نا زندگی کا حاصل ہے. تو اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں, تھوڑا سا دوسروں کے لیے جی کے دیکھیں, آپ کو زندگی کا مزہ آ جائے گا. That's amazing. A short message, comment. میڈم دیکھیے, ساری دنیا اس وقت ریسیشن میں ہے, پاکستان بھی ریسیشن میں ہے. ہم ہر چیز ایکسپیکٹ کرتے ہیں گورنمنٹ کرے. میرا ذاتی خیال ہے کہ ہم سب کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. ایز اے انڈیویجول ہم کیا کر رہے ہیں, اور ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں ہمیں اس سے 1 قدم بڑھ کے آگے کرنا ہے. پاکستان ان مسائل سے نکل جائے. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ صوفیہ جی, آپ کا بھی. سر تھینک یو, آپ نے ٹائم نکالا ہمارے پروگرام کے لیے. اینڈ آئی ٹرولی بلیو کہ جب ہم اپنے ساتھ کچھ زندگیوں کو ایڈ کرتے ہیں یا ان کا جو رسک ہے ہم اس کی ذمہ داری لیتے ہیں, تو اس کی ذمہ داری بیسیکلی آپ نہیں اٹھا رہے ہوتے, اللہ تعالیٰ اس شخص کا جو رسک ہے وہ بھی آپ کو پہنچا رہا ہوتا ہے. تو کبھی گھبرانا نہیں چاہیے, کبھی پریشان نہیں ہونا چاہیے, بلکہ جتنی زندگیاں, جتنے لوگ آپ کے ساتھ اٹیچڈ ہوں گے, اتنا ہی اللہ تعالیٰ آپ کو ان کے حصے کا بھی رزق فراہم کرے گا, اور یہ سلسلہ کبھی
रुक नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसका वादा इंसान से किया हुआ है कि हर इंसान को जो उसका रिस्क है वो उस तक पहुंचना है, और उसकी जिम्मेदारी भी चंद इंसानों पर डाली हुई है। प्रोग्राम में लेते नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस।